उस हस्ती पे नाज है, उस पे फख्र है। अल्लाह ताला उनकी करम नवाजी से मैं पढ़ पाऊँगा। तमहीद में 2-3 मिनट लूँगा आपके, और फिर मेरा मौजू होगा कब्र का निशान इसलिए होता है ताकि फातिहा के लिए अजीज़ जाएँ। फातिहा और फातिमा में 7 चीज़ें एक जैसी हैं, और 7 चीज़ों में सैयदा सूरह फातिहा से क्या परवरदिगार की हिकमत है कि ये कब्र शिकस्ता हो गई, यानी मौला मुत्तक़ियान से हर चीज़ बर्दाश्त थी, जितने मसाइब आए, मगर कब्र ज़हरा की शिकस्तगी मौला से बर्दाश्त न थी। जब वो सामने आए थे तो मौला ने फरमाया, वल्लाह अगर आपने ज़हरा की कब्र से एक पत्थर भी उठाया तो मैं ज़मीन को खून से भर दूँगा। तो फिर ये हाल हुआ, और यानी कि परवरदिगार इसमें क्या मसलहत है कि कोई अज़ाब नहीं आया, ये नीस्त नाबूद नहीं हुए। वो असली हिकमत तो उसकी ज़ात जाने। जहाँ तक हमारे इस्तेंबात यानी हमारे जहन ने दुरूद पढ़े बावाज़ बुलंद मोहम्मद वाले फिर भी दुरूद पढ़े बावाज़ बुलंद मोहम्मद वाले एक चीज़ की जो रट लगी हुई है कि हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। जाफ़र इब्न नुमा मक्तल की 13 किताबें हैं हमारी, उनमें से बड़ी किताब है मक्तल जाफ़र इब्न नुमा। उसे मेरे मौला ने अपनी ज़ियारत कराई, मौला अमीर ने, और फरमाया कि फ़लाँ जगह पर जाओ और तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा आए हुए हैं, उनसे जाकर ये सवाल पूछो। जब वो वहाँ पहुँचे तो पाया कि तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा मौजूद हैं। उनसे पूछा कि ये बात बजा है कि नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, 72 नारी और 1 नाजी। सारों ने कहा ये इरशाद बजा है। फरमाया फिर सवाल ये है कि जो फ़िरके जहन्नम में जाएंगे नबी की आल उनके साथ होगी, या जो फ़िरका जन्नत में जाएगा नबी की आल उनके साथ होगी? नबी की आल किस तरफ होगी? सारों ने कहा नबी की आल उस तरफ होगी जो फ़िरका जन्नत में जाएगा, जो नाजी होगा। अब मैं 73 फ़िरकों को दावत फ़िक्र देता हूँ कि तलाश करें कि इन 73 फ़िरकों में नबी की आल कहाँ है। मरहूम सैयद अज़हर हसन ज़ैदी साहब फरमाते थे, ना मुनाजरे की ज़रूरत है, ना झगड़ने की ज़रूरत है, ना किताबों की ज़रूरत है, मुशाहिदा है। अल्लाह ने 8 हमें दिए, 6 इन्हें दिए, जाकर देखें कि कौन मानने वाला है कौन ना मानने वाला है। हमें जो दिए वो मशहद में है, काज़मैन में है, सामर्रा में है, नजफ में है, करबला में है। इन्हें जो दिए वो जन्नतुल बकी में है। अब सवाल ये है कि जाकर देखें कौन मानने वाला है कौन नहीं मानने वाला, तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मानने वाले हैं या नहीं। मुशाहिदे की बात है। शायद अल्लाह इन्हें अया करना चाहता हो, इन्हें जाहिर करना चाहता हो कि इनका औलाद रसूल से कोई ताल्लुक है ही नहीं। दुरूद इरशाद करें मोहम्मद वाले एक तो कुरान मजीद में मौजूद है कि अन्नल्लाह यबासु मन फिल कुबूर, अल्लाह उठाएगा उन्हें जो कब्रों में हैं। कब्रें मिट्टी का ढेर नहीं, उनका होना कुरान से साबित है। फिर कब्र की अहमियत साहिब कब्र की अजमत से होती है। इसकी दलील ये है कि सारे शोहदाए ओहद एक तरफ दफन, अमीर हमजा की कब्र का पैगंबर ने जुदा एहतमाम किया। अगर कब्र की अहमियत नहीं होती तो जनाब अमीर हमजा की कब्र का जुदा एहतमाम पैगंबर ने क्यों फरमाया? यानी साहिब कब्र अजमत वाला था, इस वजह से उसकी कब्र जुदा हुई। और फिर ये कि कब्रिस्तान का नाम बकी था। बकी एक घास को कहते हैं, गरकद एक घास की किस्म होती है, उसकी झाड़ियां थी, इस वजह से उसे बकी कहते थे। जन्नतुल बकी किसने कहा? कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी का नाम किसने दिया? इसे जन्नत क्यों कहा गया? सवाल ये, घबरा तो नहीं गए आप? कब्रों में होते हैं। फिर एक जगह पे इरशाद रब्बुल इज्जत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, खबरदार उन्हें दोस्त न बनाओ जिन कौम पे अल्लाह गज़बनाक हो चुका है। अगर जो इसका ज़ाहिरी मुराद यहूदी हैं,
انہیں دوست نہ بناؤ جن پہ اللہ غضبناک ہو چکا ہے، مگر آپ تفسیر باطن پہ جائیں گے تو قوم وہ بھی غضبناک ہوتی ہے جن پر نبی کی بیٹی غضبناک ہوتی ہے۔ وہ بھی قوم مغضوب ہے جن سے فاطمہ غضبناک ہے، کیونکہ پیغمبر کا ارشاد ہے جس سے میری بیٹی ناراض اس پہ اللہ غضبناک ہے۔ تو جو مغضوب ہیں وہ مومنوں کے دوست نہیں ہو سکتے، تو بدرجہ اولا وہ پیغمبر کے تو دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ مومنوں کے دوست نہیں ہو سکتے تو پیغمبر کے دوست کیسے ہو سکتے؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ قد یئسوا من الآخرۃ، وہ آخرت سے مایوس ہیں۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے اصحاب قبور سے کافر مایوس ہیں، یعنی جو قبروں سے مایوس ہو جائیں وہ کافر ہیں۔ قبروں سے مایوس جو ہو جائیں وہ کافر ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ قبر والے نہ سنتے ہیں نہ ہیں، تلقین کائے کی پڑھتے ہو، ہماری تلقین انہیں سمجھ میں نہیں آتی، مگر قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام تو سارے کرتے ہیں۔ سلام پہنچ جاتا ہے، باقی تلقین نہیں سمجھتے، سلام سن لیتے ہیں، ورنہ یہ سلام قبرستان سے گزرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک روایت شیعہ سنی دونوں میں موجود ہے کہ جب کوئی آپ کو مشکل پیش ہو جائے آپ والدہ کی قبر پر چلے جائیں۔ یہ پیغمبر کا ارشاد دونوں میں موجود ہے، کنز الاموال میں بھی موجود ہے، شیعہ کی کتب میں بھی موجود ہے۔ والدہ کی قبر پہ جائیں، وہاں فاتحہ پڑھیں، توسل کریں اور آپ کی حاجت روائی ہو جائے گی آپ کی والدہ سے رجوع کرنے سے۔ آپ قربت اللہ والدہ کی قبر کی زیارت کریں، وہاں پہ فاتحہ پڑھیں۔ یہ ہوئی میری ماں، ماں جس سے مجھے توسل کا حکم ہے۔ اب چلو جس کا میں ذکر کرنے لگا، پہلی صفت جو سورہ فاتحہ سے ان کی ملتی ہے، سورہ فاتحہ ہے ام الکتاب، فاطمہ ہے ام ابی، قرآن کی ماں ہے اور یہ محمد کی ماں ہے۔ اور ام کا مطلب آپ مجھ سے بدرجہ اولا جانتے ہیں، اگر ام کی معنی مرکز کی ہے تو قرآن کا مرکز فاتحہ ہے، اور نبوت اور امامت کا مرکز سیدہ ہے۔ نبوت اور امامت کا مرکز سیدہ ہے، ام الائمہ بھی ہے، ام ابیہا بھی ہے، اور چلنا چاہیے مرکز کو بیچ میں۔ یہی تو وجہ تھی مباہلے میں، یہی تو وجہ تھی مباہلے میں کہ آگے نبوت تھی، پیچھے امامت تھی، درمیان میں سیدہ تھی۔ سیدہ کے درمیان رہنے میں 6 وجہیں بیان کی ہیں علماء کرام نے۔ میں ایک جملہ لطیف آپ بزرگان سے دعا لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ پڑھنے میں مجھے کچھ حوصلہ مل جائے۔ مولا علی بلا فصل ہے یا نہیں؟ بلا فصل ہے۔ اب مباہلے میں تو بلا فصل نظر نہیں آ رہے، درمیان میں سیدہ کا فاصلہ ہے، پھر علی بلا فصل کیسے ہیں؟ نبوت اور امامت کے درمیان میں، مولا اور نبی مکرم کے درمیان میں سیدہ کا فاصلہ ہے، بلا فصل کیسے ہوئے؟ علی کو بلا فصل ماننے کی ایک ہی صورت ہے کہ الفاطمہ تو بزت و منی کے مطابق آگے کمپلیٹ رسالت چل رہی تھی، پیچھے امامت جا رہی تھی۔ آگے کمپلیٹ رسالت چل رہی تھی، آگے کمپلیٹ رسالت چل رہی تھی۔ تھوڑا سا آگے تشریف لائیں۔ محمد وآل محمد صلوات آگے کمپلیٹ رسالت چل رہی تھی، پیچھے امامت چل رہی تھی۔ یہ کمپلیٹ رسالت کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ بی بی علی ولی اللہ کا جز نہیں ہے، بی بی محمد رسول اللہ کا جز ہے۔ اب جو بی بی کو نہ مانے وہ علی ولی اللہ نہ پڑھے، نہیں، اسے محمد رسول اللہ پڑھنے کا حق ہی نہیں۔ بی بی کو نہ مانے اسے محمد رسول اللہ پڑھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اب ایک اور بات آ گئی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جس کے پیچھے حق چلے وہ علی ہے، جس کے پیچھے علی چلتے ہوئے نظر آئے وہ فاطمہ ہے۔ تیسری وجہ یہ تھی، پیغمبر فرما رہے تھے کہ میرے بعد دیکھنا یہ نہیں آپ کو کہ علی کہاں ہے، میرے بعد یہ دیکھنا کہ میرے بعد جو میدان عمل میں آئے گی وہ سیدہ آئے گی، علی نہیں۔ اس لیے علی گھر میں تھے، میدان میں سیدہ تھی۔ جیسے پیغمبر ہٹے میدان میں سیدہ آئی۔ یہ بھی عجیب ہے کہ جب تک نبی مکرم تھے، نبی خیمے میں، علی میدان میں۔ علی کے ہوتے ہوئے کبھی نبی میدان میں نہیں گئے، اور اس علی کی امداد کا صلہ یہ ہوا کہ جب علی کا دور آیا، علی کی امامت آئی تو علی گھر میں تھے، یعنی جز محمد، یعنی کہ حقیقت محمدیہ میدان۔ بی بی
مرکز ہے. اور دوسری چوتھی وجہ یہ بتائے گی کہ آگے نبوت پیچھے امامت درمیان میں سیدہ. پیغمبر بتلانا چاہتے تھے کہ اگر امامت کو نبوت سے ربط دینا ہے تو اس ربط کا نام فاطمہ ہوگا. اگر بی بی کا ربط نہیں ہوگا وہ امامت نبوت سے مربوط نظر نہیں آئے. نبوت تو من اللہ رہے گی مگر وہ امامت من اللہ نہیں رہے گی جب تک فاطمہ کا نہیں ہوگا. ارشاد کریں محمد وآل محمد. وجوہات پہ اگر چلا جاؤں گا تو بات آگے بڑھ جائے گی. رہ جائے گی مرکز سیدہ تبھی درمیان میں رہی. مرکز سیدہ تبھی آیا تطہیر میں تعارف بی بی کے ذریعے ہوا. تعارف بی بی کے ذریعے ہوا. تعارف کی دو قسمیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. ذیشان حیدر جوادی مرحوم کا جملہ ہے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. اور جس سے بھی تعارف ہوتا آیت تطہیر میں وہ تعارف انڈائریکٹ ہوتا, ڈائریکٹ نہیں. کیونکہ نبی سے تعارف اگر علی کا ہو تبھی ڈائریکٹ نہیں, درمیان میں چچا آ رہے ہیں. وہی کہ علی کے ذریعے تعارف ہو نبی کا نبی ڈائریکٹ تعارف نہیں, درمیان میں چچا ہے. بھائی نہیں ابن عم یعنی ابن عم چچا کا درمیان میں فاصلہ آ رہا ہے. حسنین کا تعارف ہو تو درمیان میں ماں کا فاصلہ آ رہا ہے. نبی کا اگر درمیان میں فاصلہ ہو پھر بھی بیٹی کا درمیان میں فاصلہ آ رہا ہے کہ نواسوں کا تعارف ہو. مگر اکیلی سیدہ ہے جس کا تعارف پیغمبر سے بھی ڈائریکٹ ہے, علی سے بھی ڈائریکٹ ہے, حسنین سے بھی ڈائریکٹ ہے. یہ تعارف جو ہے وہ ڈائریکٹ ہوا, انڈائریکٹ نہیں ہوا. یہ کیا وجہ تھی کہ مولا علی نے پوچھ لیا, بچوں نے تو پوچھ لیا نانا کی خوشبو آ رہی ہے, اور ماں نے بتلا دیا کہ آرامی ہے نانا چادر کے نیچے, اور بچے چلے گئے. یہ 12x14 کا کمرہ تھا, چادر پہ پیغمبر آرام فرمائے. علی کے پوچھنے کا کیا مطلب ہے کہ سیدہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں آقا کی خوشبو آ رہی ہے. یہ نہیں تھے کہ بیوت تھے, اب کس بیت میں پیغمبر ہے, سامنے کمرہ ہے, دونوں نواسوں کے ساتھ چادر میں آرامی ہیں. یہاں علی پوچھ کیوں رہے ہیں کہ مجھے آقا کی خوشبو آ رہی ہے. مولا کے پوچھنے کا کیا مطلب ہے, بتلا رہے ہیں کہ رسالت تک پہنچنا ہے تو فاطمہ کا ذریعہ ضرور ہے. اگر بی بی کا ذریعہ نہیں ہوگا, وسیلہ نہیں ہوگا تو رسالت تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے. یعنی رسالت اس کے لیے متشابہات ہو جائے گی, متشابہ ہوگی, جس کے لیے فاطمہ زہرا کا وسیلہ نہیں. جیسے آیات محکم کو قرآن میں ام الکتاب کہا گیا ہے, ویسے سیدہ کو ام کہا گیا ہے. یعنی آیات محکم سے ہی تفسیر ہوگی, ایسے سیدہ سے ہی رسالت سمجھ میں آئے گی. اس کے پاس بی بی نہیں ہے, اس کے پاس رسالت کی کوئی معرفت ہی نہیں, وہ رسالت تک پہنچے گا نہیں. یہ ام گھبرا تو نہیں گئے. سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں. جہنم کے 7 دروازے ہیں, جائیں گے لوگ زیادہ دروازے کم, اور جنت میں جائیں گے کم دروازے زیادہ. شاید پروٹوکول ہو. لہذا جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8, اور سورہ فاتحہ کی آیتیں ہیں 7. یعنی ایک آیت پڑھنے سے قاری پہ جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب جہنم سے بچانے والی 2 ہستیاں, یا فاتحہ یا فاطمہ. جہنم سے بچانے والی 2 ہستیاں, یا فاتحہ یا فاطمہ. یہی ہے جو محبوں کی شفاعت کرے گی. میں یوں کہوں تو بجا ہے, جنت میں جانے کے لیے تو علی سے لکھوانا پڑے گا, مگر جہنم سے نکلنے کے لیے یا فاطمہ کہنا پڑے گا. یا علی کہہ کر جنت میں جاؤ گے, یا فاطمہ کہہ کر جہنم سے نکلو گے. بی بی کی اگر شفاعت شامل حال نہیں تو جہنم سے نجات نہیں. میں اپنی بات کو علماء اکرام ذی وقار کے سامنے اور محکم کروں. شیخ محسن نجفی نے فرمایا نماز کا حکم پیغمبر مکرم کو اللہ نے 2 مقامات پر دیا. جسے کہا تھا کہ کم پڑھ, اسے 2 مقامات فرمایا پڑھ. ایک مقام محمود کے لیے کہ من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمود. ایک مقام محمود کے لیے فرمایا, اور دوسرا فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. مقام محمود نام ہے مقام شفاعت کا, اور یہ مجسمہ شفاعت ہے. پر بلند تر صلوات. پیغمبر
کے دو لقب جو ہیں وہ سیدہ کے ہی ذریعے سے ہیں، ایک رحمت للعالمین اور دوسرا صاحب مقام محمود۔ ایسی بیٹی کا باپ ہے تو صاحب مقام محمود ہے، بیٹی رحمت ہے تو یہ باپ رحمت للعالمین ہے۔ ورنہ منصب جو ہے وہ رحمت نہیں، منصب نعمت ہے۔ غدیر میں اعلان منصب پر اتمام نعمت ہوا تھا، منصب کو نعمت کہا گیا ہے، رحمت نہیں۔ تو وما ارسلناک الا نعمت للعالمین کے بجائے رحمت للعالمین کیوں ہے؟ کیونکہ بیٹی رحمت ہے، یہ ایسی بیٹی کا باب ہے جو ہم نے تمہاری جانب رسول بھیجا ہے، اور باپ کا بیٹی کے ذریعے رات نہیں گئے آپ۔ درود ارشاد کرے محمد والے محمد، جلدی سما خراشی ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کا ایک لقب ہے سبع مثانی، یعنی اس کا 2 مرتبہ نزول ہوا، دونوں رکعتوں میں پڑھی جاتی ہے، دوسری لفظوں میں دگنی، آسانی سندھی میں بیڑی۔ یہ 2 مرتبہ نزول تو بزرگان ہی سمجھائیں گے۔ جب مکے میں نازل ہو چکی تو مدینے میں پلٹ کر گئی تھی کہ دوبارہ نازل ہوئی، اور اس کا 2 مرتبہ نزول کیوں اور 2 رکعتوں میں کیوں پڑھی جاتی ہے، اور اپنے اندر 2 مفاہیم کیوں رکھتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک خالق ہے، اس کے آگے پھر مخلوق چل رہی ہے، اور ہر لفظ کی بھی 2 معنی موجود ہیں۔ تو یہ یعنی 2 معنی کیوں، 2 مفاہیم کیوں، اور یہ دگنی کیوں 2 رکعتوں میں کیوں پڑھی جاتی ہے، یہ تو وہ خطابت کا جملہ سمجھیے، تبھی بجائے ڈبل کرنے سے شاید 7 14 ہو جائیں۔ تو یہ سبع مثانی ہے۔ اب سیدہ اس صفت میں اس کے ساتھ کیسے ہے، مخدومہ اس صفت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کیسے مماثلت رکھتی ہے۔ عقد کے خطبے 2 ہوئے، آسمان پہ اللہ نے پڑھا، زمین پہ محمد نے پڑھا۔ مہر بھی 2 ہوئے، اللہ نے بھی مہر دیا، علی نے بھی مہر دیا۔ اولاد کی بھی 2 قسم ہیں، معصوم بھی ہیں 11 اور غیر معصوم بھی ہیں، اور لقب بھی دگنے ہیں کہ راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، ممتحنہ بھی ہے، ممتحنہ بھی ہے۔ اور اس کا رشتہ بھی ایسا ہے کہ ہر رشتہ قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا، واحد اس کا رشتہ ہے جو یہاں بھی باقی ہے وہاں بھی باقی ہے۔ واحد اس کا رشتہ ہے جو یہاں بھی باقی ہے وہاں بھی باقی ہے۔ تو اس حساب میں سبع مثانی مماثلت ہے سورہ فاتحہ سے۔ بزرگان سے سوال پوچھنا تو یہ، اور مجمع میں کہا جائے تو کہا جاتا ہے بھائی امتحان لیا جا رہا ہے، یا امتحان کی بات ہی نہیں۔ میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے کہ آپ بڑے ہیں، اور قرآن میں ہے کہ فصل بہی خبیرہ۔ سورہ فاتحہ قرآن ہے یا نہیں؟ جواب قرآن ہے، 30 پاروں میں تو نہیں ہے۔ قرآن ہے، 30 پاروں میں تو نہیں ہے۔ ہادیہ ہے، انبیاء اور اماموں کی فہرست میں تو نہیں ہے۔ ہادیہ ہے اور انبیاء کی فہرست میں نہیں، قرآن ہے اور پاروں میں نہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ میں اس وجہ سے سعادت محسوس کر رہا ہوں، ایک تو بزرگان میری سما خراشی کو گزارشات کا مقام عطا فرما رہے ہیں، دوسرا میں شرف سمجھ رہا ہوں کہ باب العلم کی مقام پر ان کے حضور، ان کی زوجہ کا ذکر جو سب سے زیادہ انہیں پسند ہے، ان کی عنایت اور ان کا لطف اور ان کی کرم نوازی یقیناً ہوگی، اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ میں بات کو طول دے جاؤں، جی چاہ رہا ہے کہ بات کی کیفیت اور کمیت برابر رہے، اس لیے طول دینا نہیں چاہ رہا۔ آپ کی ضیافت تو ملحوظ خاطر ہے، مگر ضیاقت کو میں خود ملحوظ خاطر رکھوں۔ میں اپنے بزرگ نجفیوں کی کچہری میں یہ عرض کر چکا کہ سیدہ مخدومہ کونین اور جناب مریم میں 60 چیزوں کا فرق ہے۔ 60 چیزیں ایسی ہیں جو سیدہ میں ہیں، جناب مریم میں نہیں ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ یہ ہادیہ ہے، وہ ہادیہ نہیں ہے، وہ عیسیٰ پر حجت نہیں ہے، یہ اپنے بیٹوں پر حجت ہے، یہ اپنے بیٹوں پر حجت ہے۔ ہادیہ کائنات میں ایک ہے، خواتین میں کیا جملہ ہے مرحوم علامہ نقن کا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، فرمایا مردوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، 12 امام بھیجے،
مگر عورتوں کی ہدایت کے لیے نگاہ جلالت اٹھائی تو اکیلی زہرا کو کافی سمجھا. صاحب کا جملہ تھا، اب قرآن کہہ رہا ہے. پوری توجہ رہے آپ کی. قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنَ الْعَظِيمَ. ایک طرف پورا قرآن، دوسری طرف اکیلی فاتحہ. ایک طرف سارے حدیث، دوسری طرف اکیلی یہ. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا. سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا. یعنی ایک طرف پورا قرآن، دوسری طرف یہ اکیلی سورت. ایک طرف وہ سارے ہادی، دوسری طرف یہ اکیلی ہادی. سورہ فاتحہ کے معاملے میں رعایت نہیں ہے. اور جو سورہ آپ پڑھیں نماز میں اسے پڑھنا لازم ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. شاید اس بنیاد پر اس سورت کو سورہ صلاۃ بھی کہا جائے بجائے. اس کے 32 نام ہیں. اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. نماز میں اسے پڑھنا لازم ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. نماز کیا ہے؟ نماز پنجتن کی اداؤں کا نام ہے. نماز پنجتن کی اداؤں کا نام ہے. یہ جو میں ابھی جملہ کہہ رہا ہوں یہ ایک معروف خطیب کا استنباط جو آگے کروں گا وہ اس حقیر کا ہے. نماز پنجتن کی اداؤں کا نام ہے. قیام محمد کی ادا ہے، رکوع علی کی ادا ہے، سجدے بھی دو، شہزادے بھی دو، بی بی کی ادا ہے نیت. قیام میں آپ کو چھوٹ ہے، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ نماز پڑھیں. رکوع میں آپ کو اجازت ہے، اگر رکوع نہیں کر سکتے تو بستر پر لیٹ کے نماز پڑھیں. سجدوں میں بھی آپ کو رعایت ہے کہ اگر آپ سجدے نہیں کر سکتے تو اشاروں سے بھی حالت احتضار میں نماز پڑھیں. مگر نیت کے معاملے میں رعایت نہیں، کیونکہ نیت ادائے سیدہ ہے. نیت بھی پوشیدہ، بی بی بھی پردہ دار، یعنی بی بی کے معاملے میں رعایت نہیں. نیت کے معاملے میں رعایت نہیں ہوگی. نیت ادائے سیدہ ہے، نیت بھی پوشیدہ، مخدومہ بھی پردہ دار. گھبرا تو نہیں گئے ہیں؟ جسے اللہ کہتا تھا کہ نماز کم پڑھ، اسے عطا کر کے فرمایا فصلی لربک، نماز پڑھ. یعنی اس کے معاملے میں رعایت نہیں ہے. ساحر کا تانا دیا، اللہ نے نہیں کہا کہ وہ ساحر ہیں. مجنون کا تانا دیا، نہیں کہا کہ وہ مجنون ہیں. ابتر کے تانے پہ برداشت نہیں، عملی جواب ہوا، کیونکہ بی بی کے معاملے میں رعایت نہیں. اس صورت میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. سورہ کوثر میں آپ کو کوئی کمپرومائز نظر نہیں آئے گی، نہ رسول سے نہ کافروں سے. پڑھ اور قربانی کر، اور وہ بھی ابتر ہیں. کہیں رعایت کا پہلو نظر نہیں آ رہا اس کے معاملے میں. نزہۃ المجالس والے نے تو عجیب لکھا کہ ایک ہی نشست میں 15 مرتبہ مخدومہ تشریف لائی، پیغمبر اٹھے. ورنہ آپ جانتے ہیں آداب کو کہ اگر ایک مرتبہ آپ کھڑے ہو کر کسی بزرگ سے ملے، پھر 2 بار آئے، پھر بھی آپ کھڑے ہو گئے، تیسری مرتبہ یا اللہ کہیں گے، تھوڑے تک اٹھیں گے. جب چوتھی مرتبہ اسی نشست میں تشریف لائے تو سینے سے ہاتھ رکھ کر سر کو تھوڑا خم کریں گے. شاید 7-8 دفعہ کے بعد تو شاید دیکھیں ہی نہیں، اگر وہ تشریف فرما ہو جائے. یہ ہوتا ہے ہر جگہ پر. مگر 15 مرتبہ جب بھی تشریف لائی کھڑے نہیں ہو گئے. فقام الیہا، کچھ آگے بڑھ گئے. کیا ہو رہا ہے کہ 15 مرتبہ ایک ہی نشست میں کھڑے ہو جانا، کیونکہ یہ نہیں بی بی کے معاملے میں رعایت نہیں. جب بھی آئے تب کھڑے ہو جانا، جب بھی آئے تب کھڑے ہو جانا ہے. مخدومہ کے معاملے میں رعایت نہیں ہے. عشاء کی 2 رکعتیں اضافہ ہوئی مولا علی کی ولادت میں. ظہرین کی 2 رکعتوں کا اضافہ ہوا حسنین کی ولادت میں. مغرب کی رکعت کا اضافہ ہوا سیدہ کی ولادت میں. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا کہ آپ کو سفر میں ان 2 رکعتوں کی رعایت ہے. رعایت نہیں، بی بی کے معاملے میں رعایت نہیں. فتح مکہ کے موقع پر تمام کفار کو معاف کیا گیا. فتح مکہ کے موقع پر تمام کفار کو حضور نے معاف کیا.
اور ادھر حر آئے مولا حسین نے معاف کیا، ادھر معافی نہیں مل رہی، ادھر معافی نہیں مل رہی۔ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، حسین کی ماں ہے، معافی کے طالب بھی ہوئے پھر بھی معاف نہیں فرمایا۔ بی بی کے معاملے میں رعایت نہیں ہے، اگر کوئی مومن کے جنازے میں مشی کرے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر کوئی معصوم کے جنازے میں مشی کرے تو گناہ کیسے رہیں گے؟ اپنے جنازے میں آنے تک نہ دیا کہ گناہ معاف نہ ہو جائیں گے۔ فاتحہ میں رعایت نہیں ہے، مخدومہ کے معاملے میں رعایت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کسی نبی کو نہیں ملی، سورہ فاتحہ کسی نبی کو نہیں ملی، اور اس کے لانے والے بھی جبرائیل نہیں ہیں۔ اس کے لیے دو روایتیں ہیں، اس کے لانے والے بھی جناب جبرائیل، ڈائریکٹ حضور کو ملی اور کسی نبی کو نہیں ملی۔ واحد سیدہ ہے جس کا نور کسی نبی کے صلب سے نہیں گزرا، واحد سیدہ ہے جس کا نور کسی نبی کے صلب سے نہیں گزرا، یعنی نبی اس کے کوئی نبی اس کے شرف سے مشرف نہیں ہوا۔ اس لیے زیارت میں اسلاب شامخہ و رحم مطہرہ کے جملے نہیں ہیں، یہ ڈائریکٹ حضور کو عنایت ہوئی۔ میں یوں کہہ دوں تو بجا ہے، نماز اگر معراج ہے، تمہاری معراج فاتحہ کے بغیر نہیں، محمد کی معراج فاطمہ کے بغیر نہیں۔ فاتحہ کے بغیر نہیں، محمد کی معراج فاطمہ کے بغیر نہیں۔ آسمانوں پہ جانا میرے آقا کی کائے کی معراج، جس کی نالین سدرا سے گزر جائے اس کا وہاں جانا کیسی معراج۔ آقا کے نبی کی نالین کا سدرا سے گزر جانا نبی کی نالین کی عزت نہیں، سدرا کی عزت ہے۔ نبی کی نالین کی عزت یہ ہے کہ علی نے ٹانکے لگائے تھے، جسے پیوند علی لگائے آسمان پہ جانا آسمان کی عزت کا باعث بنے گی، اسے شرف نہیں ملے گا۔ ہاتھوں کو کہاں کیا جاتا ہے جن ہاتھوں نے اس جوتی کو ٹانکے لگائے؟ یہاں پہ آ کر بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میدان محبت میں سب کچھ جائز ہے، ورنہ ہاتھ اللہ کے اور ٹانکے جوتی کو لگا۔ یہ محبوب تھا، خدا کی قسم کوئی اور بات ہے ہی نہیں، آپ جس کے اللہ کے اور ٹانکے نالین کو لگائے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ ارشاد کرے محمد وال محمد۔ نا بس میں سمجھتا ہوں میں مزاحم مزاحمت دے دی۔ ارشاد کرے محمد وال محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ فاتحہ کر کے آیا یا نہیں، فاتحہ کی یا نہیں، فاتحہ کریں گے مرنے کے بعد، یا دوسرا لفظ کہا جاتا ہے کہ قل خوانی، اور سورہ فاتحہ کے بعد قل پڑھتے ہیں، یا یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی قل پڑھیں یا نہیں، قل ہوئے ہیں یا نہیں، یا سورہ قل واللہ یا سورہ فاتحہ مرنے کے بعد کیوں؟ اب اگر سورہ فاتحہ کو پے کر دیا جائے تو ذات سیدہ کی اور مثل قل واللہ علی ہے، مرنے کے بعد یہ دو ہی کام آتے ہیں۔ مثل قل واللہ علی ہیں، مثل فاتحہ فاطمہ ہے، مرنے کے بعد یہ دو ہی کام آتے ہیں۔ ایک وہ جس کے ذریعے جنت میں جائیں گے، ایک وہ جو جہنم سے بچائے گی، ایک وہ جو پل صراط پر خود کھڑے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مقام کوثر پر خود کھڑے ہوتے ہیں، ایک وہ جو قبر میں خود تشریف لاتے ہیں، ایک وہ جو مقام جہاں پہ آپ کے مشکل 6 مقامات ہیں وہاں پر خود تشریف نظر آتے ہیں، حساب کے درمیان میں خود تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان لوائے اللہ۔ حمد ان کے ہی ہاتھوں پہ ہوتا ہے، سایہ خود مہیا کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ سلمان فارسی کو پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی کی محبت ان مقام پر کام آتی ہے، جہاں پر خود علی تشریف لائیں ان مقامات پر فاطمہ کی محبت ہی کافی ہے۔ مقام اس
सैयदा माशाअल्लाह। मैं जितना मकाम बयान करूं बस आखिर यही कह सकता हूं कि वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। इसका सीधा सीधा तर्जुमा इब्न हसन जारचवी ने लिख दिया कि आप क्या जाने के क्या है फातिमा, जान ही नहीं सकते कि क्या है फातिमा। हाय 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 हाय। अब दामन वक्त में मैं गुंजाइश की कमी महसूस कर रहा हूँ, वरना वो 7 चीजें अर्ज करूँ जिनमें सूरह फातिहा से अफजल है, जिनमें सूरह फातिहा से अफजल है। अब उनमें से मैं कुछ तो आप जैसे साहिब इस्तेमाल पहुंच गए होंगे कि अगर सूरह फातिहा उम्मुल किताब है, ये उम्मु अबी है, तो जो कुरान और मोहम्मद में फर्क है वो फातिहा और फातिमा में होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरूरत नहीं गए। दूसरा ये कि सूरह फातिहा और कुरान अता करने के बाद अल्लाह ने कोई मुतालबा नहीं किया हुजूर से कि हम आपको ये दे रहे हैं और ये करें। ये साफ जाहिर इस बात से है कि कुरान पैगंबर को देना, सूरह फातिहा पैगंबर को देना एहसान नहीं अल्लाह का, और मखदूमा अता करने के बाद अल्लाह का मुतालबा करना, ये खुद एक ऐलान कर रहा है कि सैयदा का वजूद मोहम्मद पर एहसान है। जैसे 1,23,000 नबी हम पर एहसान नहीं है, हिदायत उसकी जिम्मेदारी है जो उसने खुद अपने ऊपर लाजिम की है, लिहाजा उसने अंबिया इरसाल फरमाए। मोहम्मद का वजूद एहसान है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, शायद इसलिए किसी और नबी ने अजर नहीं मांगा, इससे अजर मंगवाया गया क्योंकि ये एहसान था। एहसान का बदला एहसान से दिया जाता है। मोहम्मद मोमिनीन पर एहसान है और वजूद सैयदा खुद मोहम्मद पर एहसान है। कुरान मेरे नबी पर एहसान नहीं है, सूरह फातिहा मेरे नबी पर एहसान नहीं है, इसलिए मुतालबा नहीं है, माशाअल्लाह। ये एहसान है। अब सूरह फातिहा के लिए ये है कि जिब्राइल नहीं लाया, एक और मलिक लाया, मगर आई हुजूर तक, लेने हुजूर नहीं गए, आई हुजूर तक, जिस जरिए से भी आई हुजूर तक, लेने नहीं गए। लेने गए तो सैयदा को लेने के लिए गए। मैं ये कह सकता हूँ कि जिब्राइल जिसका इस्तकबाल करके आसमां पे ले जाए उसे नबी मुकर्रम कहते हैं, और खुद नबी जिसका इस्तकबाल करके लाए उसे सैयद फातिमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुरूद इरशाद करें मोहम्मद फातिहा की इब्तिदा रहमत से इंतहा गज़ब पर है। सैयदा की आमद रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत है, और इंतहा नबी की उम्मत से गज़बनाक जा है। नाराज कर दिया सैयदा को। मेरे एक दोस्त का हुक्म है, मैं उसकी तामील करने चला हूँ, मुझे माफ़ फरमाएंगे। मैंने एक जुमला कहा था कचहरी में, किबला अल्लामा नक्कन का, फरमाते थे ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि बाप को बेटी ज़्यादा प्यारी थी या बेटी को बेटा हुसैन ज़्यादा प्यारा था। हम बच्चों से पूछ लेते हैं ना आपको ज़्यादा कौन प्यारा है, तो जैसे बच्चों के लिए फ़ैसला मुश्किल है, ये बुज़ुर्गों के लिए फ़ैसला मुश्किल है कि ये बताएं कि मोहम्मद को फ़ातिमा ज़्यादा प्यारी थी या फ़ातिमा को हुसैन ज़्यादा प्यारा था। कभी रोने नहीं दिया अपनी ज़िंदगी में सैयदा को, वैसे ही कभी रोना हुसैन का बर्दाश्त नहीं हुआ सैयदा, जैसे रसूल से बर्दाश्त न था। फरमाया सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और जिन आंखों में आंसू मोहम्मद नहीं देख सकते थे, मुसलमानों ने उन आंखों को खुश्क होने दिया ही नहीं। और माँ को बेटे से प्यार का ये आलम था, मरने के बाद